पाकिस्तान अफेयर लेक्चर 8 आज हमारा लखनऊ पैक्ट 1916 पे है। और इस टॉपिक को, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पास पेपर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि कायद आज़म वॉज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, डिस्कस इट इन परस्पेक्टिव ऑफ लखनऊ पैक्ट एंड व्हाट आर द कॉजेज, सेलिएंट फीचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट। तो हम इन तमाम डायमेंशंस को इस लेक्चर में कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लखनऊ पैक्ट बेसिकली एग्रीमेंट था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ये एग्रीमेंट हुआ था 1916 को। उस एग्रीमेंट को हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अनमैचेबल और यूनिक पैक्ट है हिस्ट्री में। वजह इसकी क्या है कि अब तक हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स किए उनमें यही देखा कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेस थे, लेकिन पहली बार 1916 में इन दोनों नेशंस के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, किसी बात पे इनमें यूनिटी हुई, लिहाजा इसलिए ये यूनिक है हिस्ट्री में। न सिर्फ ये बल्कि पहली बार कांग्रेस ने मुसलमानों को एज ए सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पे एक्सेप्ट किया कि बरे सग़ीर में उनके अलावा भी कोई नेशन रहती है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड करते थे मुस्लिम, जिस पे कांग्रेस ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए और एक ही पार्टी होनी चाहिए, लखनऊ पैक्ट के ज़रिए से कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को भी मान लिया था। यानी वो इस चीज़ पे राज़ी हो गए थे कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपने लोगों को इलेक्ट करके एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लेके आ सकती है। लिहाजा लखनऊ पैक्ट को हम कहते हैं कि इट वाज अ ब्राइट चैप्टर इन द डार्क इन्वायरमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि इस ब्राइट चैप्टर ने एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी क्रिएट की दो सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज़ के बीच में, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। और पहली दफ़ा सब कॉन्टिनेंट के हिंदू और मुस्लिम जो हैं इन्होंने एक दूसरे के इंटरेस्ट को ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया। अब बात करते हैं कि ये यूनिटी कब तक रही। तो इस यूनिटी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, 8 साल तक इनमें यूनिटी रही। और 8 साल के बाद फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स हुए, फिर कुछ ऐसे कॉजेस आई, कुछ ऐसे कंडीशन हुए कि इनको ये एग्रीमेंट तोड़ना पड़ा। उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ था कि लखनऊ पैक्ट ख़त्म हो गया। ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बैकग्राउंड पे आते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1906 में ही कायद आज़म ने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया और उन्होंने बजाय मुस्लिम लीग के कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके पीछे रीज़न क्या थी? बिकॉज ही वॉज अ स्टंच सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो चाहते थे कि इंडियंस यूनिटी में रहे और एक ही कांग्रेस है, पूरे इंडियंस की पार्टी है, लिहाजा मुस्लिम्स को भी बजाय अपनी पार्टी बनाने की कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए। तो स्टार्ट में वो मुस्लिम लीग के बनने के भी हक़ में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। लेकिन फिर मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है मोहम्मद हसन वज़ीर का, उनकी कोशिशों से कायद आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, वो अभी भी कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर दिया। अब एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस में उस वक्त दो ग्रुप्स थे। एक को हम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स कहते हैं। ये वो था जो चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ हिंदुओं का राज हो, और एक मॉडरेट ग्रुप है जो चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट के तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम बाकी माइनॉरिटीज़, वो यूनिटी में रहें। लिहाजा कायद आज़म भी उसी मॉडरेट ग्रुप का हिस्सा थे। जब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, अब भी उनका विजन वही था कि वो किसी तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ख़त्म करें और इनको एक जगह इकट्ठा कर लें। तो उन्होंने इसके लिए बड़ी कोशिशें स्टार्ट की और उनकी सबसे पहली कोशिश 1915 में उन्होंने जॉइंट सेशन करवाया दोनों पार्टीज़ के बीच में। और इस जॉइंट सेशन में एक रिफ़ॉर्म कमेटी बनाई गई और उसको ये काम सौंपा गया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ़ॉर्म्स लेकर आने हैं, लेकिन वो ऐसे रिफ़ॉर्म्स हो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के फेवर में जाएं। लिहाजा उसके बाद वो रिफ़ॉर्म्स आए। फिर अगले साल 1916 में उन दोनों पार्टीज़ ने उन रिफ़ॉर्म्स को, उन रिटन एग्रीमेंट को साइन किया बारादई के मकाम पे, जो कसाई बाग था वहाँ पे, और उसको फिर हम फेमसली कहते हैं लखनऊ पैक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज़ पे कि अगर हिस्ट्री में हमेशा ये दोनों जो पार्टीज़ हैं ये टसल्स में, इनके बीच में टसल्स थे, डिफरेंसेस थे, तो वो कौन से कॉजेज़ बने जिनकी वजह से इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। तो जब सेकंड डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी की हम बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे एटमॉस्फेयर क्रिएट हुई, ऐसी कंडीशंस बने कि हिंदू और मुस्लिम्स को यूनिटी में आना पड़ा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं क्राइसिस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में क्राइसिस कैसे आया कि ऑटमन एम्पायर, जो कि मुसलमानों का वहाँ खिलाफत थी और सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए बहुत अहम था ऑटमन एम्पायर, इटली ने उस पर अटैक किया था ट्राइपोली पे। ट्राइपोली जो है वो ऑटमन एम्पायर का ही एक हिस्सा था।
1911 میں۔ اس کے بعد اگلے سال 1912 میں 4 کرسچین بالکن سٹیٹس تھے، انہوں نے بھی آٹمن امپائر پہ وار ڈکلیئر کیا اور ان کے پیچھے بھی برٹشرز کا ہاتھ تھا، وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور 1913 میں وہ بالکن سٹیٹس آٹمن امپائر سے الگ ہو گئے، سپریٹ ہو گئے۔ مسلمز جو تھے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے برٹشرز جو ہیں وہ ان کے آٹمن امپائر کو توڑ رہے ہیں، ان کی خلافت کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی 1914 میں، اور اس کے بعد بھی آٹمن امپائر کو بہت سفر کرنا پڑا، لہٰذا مسلمز جو تھے وہ ان کے دلوں میں جو اینٹی برٹش سینٹیمنٹس تھے وہ گرو کرنے شروع ہو گئے۔ پھر کانپور انسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں۔ 1913 میں ایک مسجد تھی، کانپور کے مقام پہ تھی، اس مسجد کو برٹش میونسپل اتھارٹیز نے ڈیمولش، مطلب اس کو شہید کر دیا تھا، اور مسلمز اس پہ بڑے خفا تھے، انہوں نے دوبارہ ڈیمانڈ کی اس کو بنانے کی، تو برٹش اتھارٹیز نے نہ صرف ان کی ڈیمانڈ کو رد کیا بلکہ ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا۔ پھر ریفیوزل ٹو اپ گریڈ علی گڑھ کالج، جب پارٹیشن آف بنگال کی انلمنٹ ہوئی تھی 1911 میں، تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمز کے لیے وہ بہت بڑا جھٹکا تھا، وہ پارٹیشن آف بنگال پہ بہت خوش تھے کہ ایک صوبہ ہے اور وہ اس میں مسلم میجورٹی کا جو ایریا ہے وہ سپریٹ ہو رہا ہے، لیکن کانگریس نے جب پروٹیسٹ کیے تو برٹش گورنمنٹ اس پروٹیسٹ کی وجہ سے پریشر میں آ گئی اور انہوں نے دوبارہ سے انل کر دیا اس پارٹیشن کو۔ اس پارٹیشن کی انلمنٹ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو مسلمز کے سینٹیمنٹس ہارٹ ہوئے تھے ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کے کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیں گے، لیکن 1913 میں برٹش اپنے بات سے پیچھے ہٹ گئے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں اور ہم آپ کے کالج کو یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیں گے۔ یہ جو کالج ہے سر سید احمد خان نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تھی، اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو ایجوکیشنلی اوپر اٹھانے میں یہ جتنے ایجوکیشنل وینچرز تھے سر سید احمد خان کے وہ بہت امپورٹنٹ رہے ہیں، خاص کر علی گڑھ کالج۔ پبلیکیشن آف اینٹی برٹش مٹیریل، اب یہ کیا تھا، جو پیچھے ہم نے ایونٹس پڑھے ہیں کہ کس طرح سے آٹمن امپائر پہ وہ اٹیک کروا رہے تھے اور کس طرح وہ مسجدوں کو شہید کرتے تھے، تو مسلمز کے اندر جو ہے وہ اینٹی برٹش سینٹیمنٹس پھر سے گرو کرنے شروع ہو گئے۔ جب 1857 وار ہم نے ڈسکس کی تھی، اس سے پہلے بھی برٹشر نے ایسی پالیسیز کو اپلائی کیا تھا کہ ہندو اور مسلم دونوں جو ہے وہ اس کے خلاف اٹھ گئے تھے، اور پھر وار سٹارٹ ہوئی تھی جسے ہم وار آف انڈیپینڈنس کہتے تھے۔ سیم از دا کیس کہ اب بھی وہ ایسی پالیسیز اپلائی کر رہے تھے کہ مسلمز کے اندر جو ہے وہ پھر سے اینٹی برٹش سینٹیمنٹس اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ اب بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اکثر اس کے بارے میں MCQs پوچھا جاتا ہے کہ زمیندار کس نے لکھا تھا، تو زمیندار ظفر علی خان نے لکھا تھا، کامریڈ اور ہمدرد محمد علی نے لکھا تھا، اور الہلال جو ہے وہ ابو الکلام آزاد نے لکھا تھا، اور بیسکلی ان تمام نیوز پیپرز اور جرنلز میں وہ ایکسپریس کرتے تھے اپنے سینٹیمنٹس کو کہ جو برٹش کی پالیسیز ہیں وہ کس طرح سے مسلمانوں کو ہرٹ کری ہیں، وہ کس طرح سے ان کے اگینسٹ جاری ہیں، تو ان تمام اینٹی برٹش سینٹیمنٹس کو ایکسپریس کیا جاتا تھا نیوز پیپر اور جرنلز میں، اور ان میں یہ کچھ امپورٹنٹ نام ہیں۔ پھر چینج ان مسلم لیگ کانسٹیٹیوشن، مسلم لیگ یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے سب کانٹیننٹ کے مسلمز کے اگینسٹ برٹش جو ہے وہ پالیسیز بنا رہے ہیں اور ان کے آٹمن امپائر پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو انہوں نے جو ان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، محمد علی جوہر نے وہ لکھا تھا، اس کانسٹیٹیوشن کو ہم گرین بک کہتے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشن میں جو امپورٹنٹ آبجیکٹیوز تھے وہ یہ تھے کہ ہمیشہ مسلم جو ہیں وہ برٹشرز کے ساتھ لائل رہیں گے، اس کے علاوہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کریں گے۔ 1857 وار کے بعد سر سید احمد خان نے بھی بڑی کوششیں کی تھی کہ کس طرح سے ہندو اور مسلمز اور برٹشرز کو وہ اکٹھا لے کر آ سکیں اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان دونوں کے بیچ میں وہ ختم ہو سکے، لہٰذا مسلم لیگ بھی سر سید احمد خان کے ویژن کو لے کر چلی تھی کہ ہم جو ہے وہ برٹشر کے ساتھ ہمیشہ یونٹی میں رہیں گے اور مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن اب جو بیک ٹو بیک سب کانٹیننٹ میں یہ ایونٹس ہونے لگے تو اس کی وجہ سے مسلم لیگ کو بھی ایک نیا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کرنا پڑا، اور انہوں نے 23 مارچ 1913 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا، اور اس کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے سیلف گورنمنٹ کی بات کی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہیں سے کانگریس اور مسلم لیگ جو ہے وہ ایک ہو گئی تھی۔ یہ جو سیلف گورنمنٹ کا سلوگن ہے یہ مسلم لیگ سے بھی پہلے کانگریس نے اٹھایا تھا۔ سیلف گورنمنٹ بیسکلی کیا ہے، وہ چاہتے تھے کانگریس کے کسی طرح سے برٹشر جو ہے وہ سب کانٹیننٹ چھوڑ کے چلے جائیں اور وہاں کا رول جو ہے وہ کانگریس کے حوالے کر دیں۔ پہلے جو مسلمز ہیں وہ اس ڈیمانڈ کے فیور میں نہیں تھے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر برٹشر چلے گئے سب کانٹیننٹ سے تو
کانگریس میجورٹی تھی ہندوؤں کی، تو کانگریس جو ہے وہ ان کا رول ہوگا، اور پھر اس طرح سے مسلم جو ہے وہ ان کے انٹرسٹ کبھی سیف نہیں ہو سکتے، انہیں پوری زندگی ہی کانگریس کے انڈر جو ہندو میجورٹی ہے ان کے غلام بن کے رہنا پڑے گا۔ تو سٹارٹ میں وہ سیلف گورنمنٹ کے حق میں نہیں تھے، لیکن جب ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ ان کا ایکسیپٹ ہوا، مسلم لیگ ایز اے پارٹی کے طور پہ سامنے آئی، لہٰذا وہ بھی چاہتے تھے کہ سیلف گورنمنٹ ہو، جو برٹشرز ہیں وہ نکل جائیں یہاں سے۔ تو ایک تو مسلم لیگ نے اپنا کانسٹیٹیوشن چینج کیا، اور ان کے سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی کانگریس اس کے قریب آ گئی۔ پھر انکلوژن آف قائد اعظم ان مسلم لیگ نے بہت اہم کردار ادا کیا، جو ابھی ہم نے پاس پیپر میں کویسچن ڈسکس کیا تھا کہ اکثر ایگزامینر پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم واز دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، ڈسکس اٹ ان پرسپیکٹیو آف لکھنؤ پیکٹ۔ تو بیسکلی یہ اس کا آنسر ہے کہ قائد اعظم نے جب 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی، وہ اس وقت مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ممبر تھے، اور ان کا ایک ہی ویژن تھا کہ انڈینس کے بیچ میں یونٹی آئے، ہندو مسلم یونٹی ہو، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی تھی، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے دونوں پارٹیز میں کہ اگر آپ میں کلوز کولیبریشن ہوگا، کوپریشن ہوگا، تو اس طرح سے ہم آرام سے برٹشر سے جان چھڑوا سکتے ہیں، سب کانٹیننٹ سے ان کو نکلوا سکتے ہیں، اگر مسلم اور ہندو میں یونٹی آ گئی، وہ ایک ہو گئے۔ لہٰذا ان کی کوششوں سے پھر وہی جوائنٹ سیشن ہوئے، اور اس طرح سے یہ پیکٹ بنا، اور اس بیسس پہ اس وقت کی جو فیمس پوئٹ ہیں اور پولیٹیشین ہیں مس سروجنی نائیڈو، انہوں نے قائد اعظم کو ایمبیسڈر کا ٹائٹل دیا تھا کہ ان کی وجہ سے ہندو اور مسلم جو ہے سب کانٹیننٹ میں پہلی دفعہ کسی ایک بات پہ متحد ہو گئے تھے۔ جوائنٹ سیشن ان ممبئی 1915، تو قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس کے بیچ میں بمبئی کے مقام پہ پہلی دفعہ، اس وقت اس کو بمبئی کہتے تھے، اب اس کو ممبئی کہتے ہیں، وہاں پہ جوائنٹ سیشن ہوا۔ جوائنٹ سیشن میں ریفارم کمیٹیز بنی، اور اس ریفارم کمیٹی کو یہ کام سونپا گیا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تیار کرنے ہیں، اور وہ ایسے ریفارمز ہوں جو ہندو اور مسلم دونوں کے حق میں ہوں۔ لہٰذا اس ریفارم کمیٹی نے قائد اعظم کی ہیلپ، قائد اعظم کی گائیڈنس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آئے۔ ان ریفارمز کو جوائنٹ سیشن میں دونوں پارٹیز کے سامنے رکھا گیا، اور وہ ایسے ریفارمز تھے کہ دونوں کی ہی حق میں تھے، دونوں کے فیور میں تھے، لہٰذا دونوں نے اس ریٹن ایگریمنٹ کو کسائی باغ بارادری جو تھا وہاں پہ ان کو ایکسیپٹ کیا، سائن کیا، اور اس کو ہم پھر فیمسلی کہتے ہیں لکھنؤ پیکٹ۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا دونوں میں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو ہم یہ بیسکلی ڈیمانڈس تھے ان کے، کہ ان ڈیمانڈس کو ہم دونوں اکٹھے جا کے برٹشر کے سامنے پیش کریں گے، ان کو یہ میسج دیں گے کہ سب کانٹیننٹ میں جو ہندو اور مسلم ہے، جو دو میجر نیشنز ہیں، یہ یونٹی میں آ گئی ہیں، اور اب یہ اس قابل ہیں کہ وہ سب کانٹیننٹ کو چلا سکتی ہیں، لہٰذا برٹشر کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بر صغیر سے نکل کے ان کا جو رول ہے وہ انڈینس کے حوالے کر دے۔ اب وہ کون کون سے ڈیمانڈس تھے ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ڈیمانڈ تھا کہ پروویژنل لیجسلیٹو کاؤنسل میں 4/5 جو ہے وہ الیکٹڈ ممبرس ہوں گے، 1/5 جو ہے وہ نامینیٹڈ ممبرس ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے منٹو مارلے ریفارم پہ لیکچر کیا تھا، اور وہ بھی کچھ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آئے تھے، لیکن زیادہ تر برٹشرز جو ہیں انہوں نے انڈینس کو کم ہی ان جگہوں پہ، مطلب اگر وہ ایگزیکٹو کاؤنسل ہو یا پروویژنل کاؤنسل ہو، چاہے وہ سینٹرل لیول پہ ہو یا پروویژنل لیول پہ ہو، انڈینس کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اتنی تعداد تھی کہ وہ صرف ایڈوائس دے سکتے تھے، لیکن الٹیمیٹ جو پاور تھا وہ برٹشر کے پاس تھا۔ اور جو انڈینس تھے بھی ان کاؤنسلز میں، وہ بھی زیادہ تر وہ تھے جو نامینیٹ کیے جاتے تھے، اور ظاہر ہے برٹش انہی لوگوں کو نامینیٹ کر کے لاتا تھا جو برٹش کی پالیسیز پہ آبجیکشن نہیں کرتے تھے، ان کو آرام سے ایکسیپٹ کر لیتے تھے۔ لہٰذا ان کا سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا کہ آپ نے پروویژنل لیجسلیٹو کاؤنسل میں الیکٹڈ ممبرس کی تعداد کو 4/5 کرنا ہوگا، یعنی 1/5 جو ہے وہ سارے 1/5 صرف اس میں نامینل ممبرس ہوں گے جن کو نامینیٹ کر کے لایا جائے گا، زیادہ تر وہ ممبرس آئیں گے جن کو الیکٹ کر کے لایا جائے گا، اور ان ممبرس کو ڈائریکٹلی الیکشن کے ذریعے سے 5 ایئرس ٹرم کے لیے لایا جائے گا۔ پھر بات کرتے ہیں کہ ان پروونسز میں جو میجر پروونسز ہے یا مائنر پروونسز ہے، وہاں پہ انڈینس کی تعداد کتنی ہو، تو منٹو مارلے ریفارمز میں میجر پروونسز میں جو لیجسلیٹو کاؤنسل تھا وہاں پہ تعداد پہلے 16 تھی، اس کو بڑھا کے 60 کر دیا، اور مائنر پروونسز میں انہوں نے بڑھا کے 30 کر دیا۔ اب یہ اتنی تعداد نہیں تھی کہ ان کے پاس یہ کوئی بل پاس کروا سکتی یا کوئی پالیسی لے کر آ سکتی، لہٰذا انہوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ ہماری جو تعداد ہے میجر پروونسز میں لیجسلیٹو کاؤنسل میں اس کو 125 کر دو، اور مائنر پروونسز میں اس کو 30 سے بڑھا کے 50 سے 70 کر دو۔
سب سے بڑی کامیابی مسلمز کے لیے وہ یہ تھی کہ کانگریس نے آخرکار سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ کر دیا اور مسلمز نے اپنی میجورٹی بنا دی، یعنی پہلی بار سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز ہیں وہ اپنی ہی سیٹس پہ تھرو الیکشن کے ذریعے سے ایز اے ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ سامنے آئیں گے۔ اب مسلم اسٹینڈ کی بات کریں تو پنجاب میں 50% تھے مسلم، بنگال میں 40% تھے، یو پی میں 30%، بہار 25، سی پی 15، مدرس 15 اور ممبئی میں وہ 33.3% تھے۔ پھر ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ کوئی بھی نان آفیشیل ممبر کوئی ایسا بل پاس نہیں کروا سکتا جو کسی کمیونٹی کے کو افیکٹ کرے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو، مسلم کمیونٹی ہو یا سب کانٹیننٹ کی کوئی سی بھی کمیونٹی ہو، وہ کوئی نان آفیشیل ممبر ایسا بل پاس نہیں کروا سکتا جب تک کہ خود وہ کمیونٹی اس کو اپروو نہ کر دے۔ یعنی اس طرح سے یہ دونوں اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نان آفیشیل ممبر آ جائے اور وہ اس کمیونٹی یعنی جو انڈینس کمیونٹی ہے ان سے اپروول لیے بغیر ہی کچھ ایسے پالیسیز کو لے کر آئیں جو پھر سے ان کے اگینسٹ ہو۔ لہٰذا یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ کوئی بل اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک کہ خود وہ کمیونٹی اس کو اپروو نہ کروا دے۔ پھر پروویشنل اٹانومی کی بات کی کہ آپ نے میکسیمم پاور دینے ہیں پروونسز کو اور پروویشنل کونسل کو۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پروویشنل کونسل میں اپنی تعداد کو زیادہ کرنے کی ڈیمانڈ کی تھی، کیونکہ اگر پروویشنل کونسل کے پاس پاور زیادہ ہوگا اور وہاں پہ انڈینس کی میجورٹی ہوگی تو الٹیمیٹلی جو جتنے بلز ہیں، جتنی پالیسیز ہیں وہ انڈینس کی مرضی پہ ہی ہوگا، وہاں پہ جو بل اپروول ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو انہوں نے پہلے اپنی تعداد بڑھانے کی بات کی، اس کے بعد پھر پروونسز کو اٹانومی دینے کی ڈیمانڈ کی۔ پھر بات کرتے ہیں ایگزیکٹو کونسل کی۔ ایگزیکٹو کونسل اس وقت برٹش گورنر جنرل جو تھا وہ اس کو ہیڈ ہوتا تھا، اور ایگزیکٹو کونسل میں جو انڈینس تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو تھے بھی ان کو بھی نومینیٹ کر کے اپنی پسند کے بندے لائے جاتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کونسل میں ہاف ممبرز انڈین نیشنل ہوں گے، یعنی ہاف اگر برٹشرز ہیں تو ہاف ممبرز انڈین ہوں گے، اور ان کو بھی لیجسلیٹو کونسل چن کے لے کر آئے گی، الیکشن کے ذریعے سے لائے گی۔ برٹشرز کو نامینیٹ نہیں کریں گے بلکہ الیکشن کے ذریعے، یعنی لوگ اپنی مرضی کے چنے ہوئے بندوں کو ایگزیکٹو کونسل میں لے کر آئیں گے فار دا ٹرم آف 5 ایئرز۔ پھر ایڈجرنمنٹ موشن کی بات کی کہ جو اسمبلی کے ممبرس ہیں ان کے پاس یہ پاور ہوگا۔ پھر سیٹس آف مسلمز کی بات کی کہ وہ تمام پروونسز جہاں پہ مسلم کی مائنورٹی ہے وہاں پہ بھی مسلمانوں کو سیٹ دیا جائے گا انڈر دا سسٹم آف ویٹیج، اور اس ڈیمانڈ کے ذریعے سے مسلمانوں نے اپنی مائنورٹی والے پروونسز میں بھی سیٹس کو ریزرو کر لیا تھا، جو کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور اس کے علاوہ جن پروونسز میں ہندو میجورٹی ہے وہاں مسلم مائنورٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور جہاں مسلم میجورٹی ہے وہاں پر ہندو مائنورٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ پھر سینٹر میں امپیریل کونسل ہوگا، اس کی ٹوٹل تعداد 150 ہوگی، اس 150 میں 4/5 جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے فار دا ٹرم آف 5 ایئرس، اور اس امپیریل کونسل میں مسلم کو 1/3 سیٹس جو ہیں وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کو دی جائے گی۔ یعنی یہاں پہ بھی مسلمانوں نے امپیریل کونسل میں بھی اپنی اچھی خاصی جو سیٹس تھیں وہ ریزرو کر دی تھی۔ اور پھر وہی کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے اگر اس کو گورنر جنرل چلا رہا ہے تو پھر ایگزیکٹو کونسل کے ہاف ممبرس وہ انڈینس ہوں گے، تاکہ انڈینس کے اپروول کے ساتھ ہی جو بھی بل، جو بھی نئی پالیسیز لے کر آئیں ان میں انڈین کا اپروول ہوگا۔ اب یہ وہ تمام ریفارمز تھے یا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز تھے جو قائد اعظم کی ہیلپ سے ریفارم کمیٹی نے بنائے، اور یہ ڈیمانڈ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ برٹش اور یہ دونوں ہندو اور مسلمز کے فیور میں ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ڈیمانڈ سیلف گورنمنٹ کی بھی کی گئی تھی۔ سب سے پہلی ڈیمانڈ ہی یہ تھی کہ برٹشر جو ہے وہ اب سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ لہٰذا ان ڈیمانڈز میں نہ تو مسلم کا کوئی نقصان ہو رہا تھا، نہ ہی کانگریس کا نقصان ہو رہا تھا، کیونکہ کانگریس اس چیز پہ خوش تھی کہ اب مسلمان بھی جو ہیں ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے برٹشر کو یہاں سے بھگانے میں، جو کہ پہلے مسلم جو اس فیور میں نہیں تھے۔ تو ان دونوں نے اس ریٹن ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کیا، جس کو ہم فیمسلی لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں۔ اب اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ امپورٹنس اس کی یہ تھی کہ مسلمانوں کو پہلی دفعہ سیپریٹ نیشن کے طور پہ ایکسیپٹ کیا گیا، مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا، کیونکہ پہلے تو وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کو فیور کرتے تھے کانگریس، اور کہتے تھے کہ بس ہم ہی پورے انڈینس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن مسلمز کے لیے بہت بڑی گڈ نیوز تھی کہ کانگریس نے آخرکار سیپریٹ الیکٹوریٹ کو نہ صرف ایکسیپٹ کیا بلکہ مسلم پہلی بار سیپریٹ الیکٹوریٹ کے ذریعے سے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو لے کر آئے پروویشنل کونسل میں، سینٹر کونسل میں، ایگزیکٹو کونسل میں۔
پھر اس کے علاوہ ہندو اور مسلمز جو ہیں، لکھنؤ پیکٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ سیلف گورنمنٹ کے لیے جدوجہد شروع کر دی، اور اس طرح سے وہ آخرکار کامیاب بھی ہو گئے تھے برٹشرز کو یہاں سے بھگانے میں۔ پھر ان دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں جتنی ہم دیکھتے ہیں پاسٹ میں جتنا کچھ جو ٹینشنز ہوتی تھی وہ فار دا ٹائم بینگ ختم ہو گئی تھی۔ سب کانٹیننٹ میں تھوڑے سے پیسفل انوائرمنٹ کریٹ ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو مسلمز ہیں انہوں نے دو پروونسز جیسے پنجاب اور بنگال ہو گیا، وہاں پہ ہندو میجورٹی تھی، تو انڈر دا سسٹم آف ویٹیج وہاں پہ مسلم کی سیٹس ریڈیوس ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی، لیکن باقی بہت سارے پروونسز میں جہاں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی وہاں پہ بھی ان کی سیٹس ریزروڈ ہو گئی تھی۔ اب کنکلوژن پہ بات کرتے ہیں۔ یہ تو خیر وہ تمام ڈیمانڈز تھے، ان ڈیمانڈز کو برٹشر کے سامنے رکھا گیا، اور کیونکہ ان ڈیمانڈز کو دونوں نے اکٹھا رکھا تھا لہٰذا برٹشر کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا ان کو ماننے کے علاوہ، اور ان کو یہ چیز ماننی پڑی کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ جو دو میجر رائیوریز تھی سب کانٹیننٹ میں، جن کے بیچ میں ہمیشہ ٹسلز رہتی تھی، اور ان کی ٹسلز کا جو ہے وہ برٹشر بڑا فائدہ اٹھاتے تھے، تو آخرکار ان کے اندر یونٹی آئی اور اب برٹشرز کو یہ تمام ڈیمانڈز ماننی پڑی۔ لیکن یہ پیکٹ ہوا کب تک؟ اس پیکٹ کا جو اگر ہم ٹائم ڈیوریشن کی بات کریں صرف 8 سال تک یہ یونٹی رہی تھی ان کے بیچ میں، اور اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار اسٹارٹ، پھر موومنٹ ہوئی، ہجرت موومنٹ، وہ چورا چوری انسیڈنٹ، اور وہ پھر سارے ایسے ایونٹس آ گئے کہ دوبارہ سے مسلمز اور ہندوؤں کو جو ہے پھر سے الگ ہونا پڑا، پھر سے ان کے اندر ٹسلز اور ڈفرینسز آنے لگے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ان تمام ایونٹس کی بات کریں گے کہ کس طرح سے لکھنؤ پیکٹ ان کی وجہ سے ختم ہوا۔ لیکن لکھنؤ پیکٹ ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ تھا اور بہت یونیک ایگریمنٹ تھا، اور یہ تھا کہ پولیٹیکل وزڈم اور ٹالرنس کے حوالے سے تھا، اور اس پیکٹ کو لانے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، دا ٹائٹل جن کو ایمبیسڈر کا ٹائٹل دیا گیا تھا کیونکہ ان کا بہت بڑا رول تھا اس پیکٹ میں، اس پیکٹ کو لانے میں، ہندو اور مسلمز کو کی یونٹی میں ان کا بہت بڑا رول تھا، لہٰذا اس پیکٹ کو اس لیے بھی ہسٹری میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ لکھنؤ پیکٹ، اور نیکسٹ لیکچر میں ہم ان ایونٹس کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے یہ پیکٹ ٹوٹا۔